नाज़रीन, लगभग 45 साल कबल साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने का फैसला दुरुस्त था या नहीं, सुप्रीम कोर्ट 13 साल बाद दायर करदा इस सदारती रेफरेंस पर आज बिलाखिर अपनी राय दे दी। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म को इनके खिलाफ मुकदमा कत्ल में फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया था। साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी ने 2011 में ये रेफरेंस दायर किया था और गुज़श्ता 13 बरसों के दौरान इस सदारती रेफरेंस में मजमूई तौर पर 12 समय हुई। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने इस सदारती रेफरेंस पर 7 समाअतें करने के बाद 4 मार्च को इस सदारती रेफरेंस पर अपनी राय को महफूज किया था, जो आज सुना दी गई। इस केस के जो मरकजी किरदार हैं, मुद्दई हैं अहमद रज़ा कसूरी साहब, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो सदारती रेफरेंस भेजने के 12 बरस बाद इस फैसले पर आपकी क्या राय है, ये फरमाइएगा। देखिए, बात यह है कि एक कानून के अंदर एक असूल है, एक क्लोज एंड फास्ट ट्रांजैक्शन, क्योंकि जो एक दफ़ा फैसले हाईएस्ट लेवल पर हो जाएं उसको दोबारा री ओपन नहीं किया जा सकता। उसको क्योंकि कानून जो है वो यकीन रखता है फाइनलिटी ऑफ लिटिगेशन। किसी टाइम पर लिटिगेशन जो है उसका इख्तिताम हो जाना चाहिए, फाइनलिटी आनी चाहिए। तो उसमें ये है कि जब आपका ऐसी हाईएस्ट लेवल उसी सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर केस फैसला हो जाए तो वो री ओपन नहीं हो सकता। ये जो एक इनडायरेक्ट मेथड अडॉप्ट किया उन्होंने, अंडर आर्टिकल 186 के तहत उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में उनकी ओपिनियन मांगी, वो तो पहले तो फैसला कोर्ट को ये करना चाहिए था कि आया उनके पास अथॉरिटी है भी कि नहीं, क्योंकि अगर इस तरह जो है आर्टिकल 86 के तहत जो पुराने मुर्दे जो है उनको उखेड़ा जाना शुरू हो गया, उनको डिग आउट करना शुरू हो गया, तो फिर तो जो एक जो है मुकदमात की सुनामी आ जाएगी और कोर्ट जो है वो तो डूब जाएगी, डूब जाएगी उनके मुकदमात के। आप इस केस का ज़ाहिर मुद्दई भी हैं, अहम हिस्सा हैं। आपको क्या लगता है इस फैसले ने केस की जो तारीखी हैसियत को जो मुतासर किया है, आपके पास अब कोई कानूनी रास्ता या कोई जवाब है इसका? नहीं जी, बात यह कि वो अगर एक छोटा सा तबका इसको जुडिशियल मर्डर कहता था और इस स्टिग्मे को वॉश आउट करने के, तो एक लातादाद लोग जो इस खानदान से या भुट्टो से एग्री नहीं करते तो वो कहेंगे कि ये भी फैसला गलत हुआ, ये भी किसी खास मकसद के तहत हुआ है। तो देयरफॉर ये जो होते हैं ये फैसले अदालतें नहीं करती, ये तारीख करती है। तो सर, आपके पास कानूनी रास्ता नहीं है अब कोई भी? नहीं, उसमें वो कानूनी में उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो बरी जिम्मा हो गया है, ये तो नहीं कहा ना कि वो बरी हो गया थी। उसको तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मुझे तो इंसाफ मिल गया। मैंने केस फाइल किया और मुझे अदालती कार्रवाई के तहत मुझे कानून के मुताबिक इंसाफ मिल गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 4 ज्यूरिसडिक्शंस हैं। एक है 184 के तहत जो डायरेक्ट जिसको 2 मोटर कहते हैं, एक है 185 के तहत जो कि है अपनी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, तीसरी है 186 है जो कि है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, और चौथी है 188 जो कि है रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन। तो भुट्टो ने तो दोनों ज्यूरिसडिक्शन अवेल कर दी, अपील भी कर दी 185 के तहत और रिव्यू कर दिया। और रिव्यू जो था वो यूनानिमसली डिसमिस हुआ। वो जजेस जिन्होंने के भुट्टो को बरी जुमा डिक्लेयर कर दिया अपना अपील में, जब वो रिव्यू में बैठे तो सातों जजों ने कहा कि रिव्यू में कोई नुक्ता नहीं निकलता जिससे कि रिव्यू को कबूल किया जाए। तो पोजीशन है कि हमने तो अपना जस्टिफाई कर दिया। ये सियासी जो होते हैं महरकात, इनका केस से कोई ताल्लुक नहीं होता। यही कहना कि जी उसको फेयर ट्रायल नहीं मिला। तो भाई चीज ये है कि भुट्टो ने 4 दिन अपना एड्रेस किया सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि मुलजम जो होता है उसको ट्रायल के अलावा कहीं भी किसी भी पैलेट कोर्ट में वो पेश नहीं होता। उसको 4 दिन उसने एड्रेस किया और जजमेंट के अंदर लिखा तो 12 घंटे उन्होंने कैलकुलेट किए। 12 घंटे उसने कहा कि ये
بین الاقوامی سازش ہے جی جناب جی. تو چیز یہ ہے کہ اس کے بعد بھٹو نے اپنا شکریہ ادا کیا سپریم کورٹ کا. ہیلو جی قصوری صاحب یہ فرمائیے گا جب عدالت نے پھانسی کے ختم کر دوں اس کا بھٹو نے شکریہ ادا کیا سپریم کورٹ کا کہ مجھے آپ نے اتنا لمبا سنا اور میں اب مطمئن ہوں اور مجھے پھانسی بھی لگا دی جائے تو مجھے فرق نہیں پڑتا. جی تو پوزیشن یہ ہے کہ ہی واز گیون جو تمام جو اس کے ملزم کے حقوق ہوتے ہیں آئین اور قانون کو سارے دیے گئے, سارے حقوق دیے گئے تھے. قصوری صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. جب عدالت نے پھانسی کے فیصلے کو رد بھی نہیں کیا, صرف فیئر ٹرائل نہ ملنے کا اقرار, یہ میں نہیں کہہ رکھتا ہے, آپ بھی مطمئن ہیں, آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو انصاف مل گیا, پیپلز پارٹی بھی آج خوش ہے کہ جی ان کو بھی عدالتی فتح مل گئی, تو یہ صرف فیئر ٹرائل نہ ملنے کا جو اقرار ہے یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں جی. مطلب اسی جس کو کہتے ہیں اسی پنجابی میں کہتے ہیں گھوملوں تو مٹی لائی ہے اسی اٹ ہارڈلی افیکٹ. بات یہ ہے کہ وہ ججمنٹ جو ہے اپنا 7-8 صفحے کے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے, وہ تو دے آر پارٹ آف دی ہسٹری تھی. وہ تو ہر وکیل جو 3-4 لاکھ وکیل ہر وکیل کے دفتر میں پڑے ہوئے ہیں, تو وہ وہاں جب وہ تمام ڈیٹیلز پڑھیں گے, اس کے حقائق پڑھیں گے, تو وہاں تو ثابت ہو رہا تھا بھٹو واز کمیٹڈ اے مرڈر آف مائی لیٹ فادر نواب محمد احمد خان. جی آپ کے مطابق گونگلوں تو مٹی لائی. تو سر قصوری صاحب یہ فیصلہ صرف ایک تاثر ہے اس تاریخی کیس کے جو بلیک اینڈ وائٹ کا. اچھا مجھے ایک اور بھی اسی حوالے سے میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ والا جو ریفرنس ہے وہ واپس بھیج دیا جاتا تھا. اس دور میں اور اس وقت میں اسے نمٹانے کی جو ہے وہ آپ کو وجہ کیا لگتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, بڑا اچھا تو آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیں کہ اپنا کوئی 10-15 چیف جسٹسز آئے ہیں اس پیریڈ کے اندر, اسی جس میں سندھ کے بھی تھے, اپنا جمالی تھا سندھ سے چیف جسٹس تھا, اپنا وہ تھا ڈوگر, ایک کے ڈوگر تھے, اپنا جسٹس ڈوگر تھے, وہ بھی چیف جسٹس وہ بھی سندھ سے تھے. انہوں نے تو یہ معاملے نہیں اٹھائے اسی. اور پریزیڈنٹ جو ہے یہ تو پھر کیا سرائیاں ہیں لوگوں کی, میں اس کا ذکر نہیں کریں, لیکن کیا سرائیاں ہیں لوگوں کی اسی کہ بھائی اب جب کہ وہ اپنا دوبارہ یہ پیپل پارٹی گورنمنٹ میں آ گئی تو کیوں اس مسئلے کو کھولا گیا. 15-20 سال میں جو اتنے چیف جسٹس آئے انہوں نے کیوں نہیں کھولا کہ کیا وہ قانون اور آئین کے تابع نہیں تھے, کیا ان کو جو ہے سپریم کورٹ کی تاریخ کو صحیح کرنے کا ان کا ارادہ نہیں تھا, انہوں نے نہیں کھولا. اب کیوں کھولا ہے یہ دس از کوسچن جو تاریخ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی عدالت اپنی پچھلی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہتی ہے یا اس کے بارے میں کہیں اور سے دباؤ تھا زرداری صاحب کی سفارش پر؟ دیکھیں میں ان چیزوں کو نہیں کہنا چاہتا. بہرحال یہ اپنا ایک انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی اپنا پروسیجر دوارا میں کوئی غلطی ہوئی, اپنا فیئر ٹرائل نہیں ملا. فیئر ٹرائل سے کہنے سے تو اس کی سزا تو نہیں ختم ہوئی, سزا تو ابھی جہاں قائم ہے, کیونکہ اس کے جو طریقہ کار ہے اس کے اندر جو انہوں نے جو قانونی منہ شگافیاں نکالی ہوں گی وہ آ جائیں گی لیکن میں, تو اس سے یہ تو نہیں ثابت ہو رہا کہ وہ بے گناہ تھا. وہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ گناہ گار تھا, دیٹس وائی ہی واز ہینگ. ٹھیک. اچھا سر تاریخ پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ اپنے والد کے قتل کے بعد آپ کے اور آپ کے خاندان کی جو ہے بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کافی گرم جوشی رہی اور 1977 تک معاملہ ٹھیک تھے جب تک آپ کو الیکشن میں پیپلز پارٹی نے ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ نہیں کیا تھا. تو کیا قتل کے بعد اتنا عرصہ بعد آپ بھٹو صاحب کو شریک جرم نہیں سمجھتے تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ وہ مجھ سے FIR لے لے. اس کو پتا تھا کہ یہ ایک ٹائم بم ہے جو ٹک 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 کر رہا ہے, کسی وقت پھٹ جائے گا. تو میری اسٹریٹجی, میرے خاندان کی اسٹریٹجی تھی کہ مارک ٹائم, کیونکہ یہ جاتے جاتے اگر کسی کو مروا جائے گا تو مجھے مروا جائے گا. کیونکہ تو وہ ایک اسٹریٹجی کے طور پر جو ہے میں نے جو شمولیت کر لی. بس جب 7 جنوری 1977 جس دن اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے, ہیلو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز سر, سن رہا ہوں. جس دن اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے
اس دن 2 سیشن ہوئے. ایک سیشن میں جو تھا اپنا جو لینڈ ریفارم ایڈوانس ہوا, دوسرے سیشن میں جو تھا اس میں اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا. تو درمیان میں بھٹو لنچ کے لیے گھر نہیں گیا, وہیں رہا اسمبلی میں اپنے آفس کے اندر. تو مجھے جو میجر رحیم تھا جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا ADC تھا, جو کہ تو ذوالفقار نے اپنا کابل میں PIA کے جہاز میں مار دیا تھا, وہ میرے پاس آیا کہ جی آپ کو اپنا پرائم منسٹر صاحب یاد کر رہے ہیں. تو میرے گیا تو مجھ سے اکیلا بیٹھا تھا, مجھے بڑے پیار محبت تھی, جیسے کوئی اپنا خاندان کا کوئی بڑا ہوتا ہے. سارا میرے بھائیوں کا پوچھا, میری والدہ کا پوچھا, کیونکہ اس کا آنا جانا تھا. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ کبھی کئی لوگوں کو پتہ نہیں, بھٹو کی دونوں بہنیں ہمارے ہاں بیائی ہوئی تھی. اس کی بڑی بہن ممتاز جہاں بیگم میری والدہ کا جو کزن تھے کرنل BM مصطفیٰ, وہ سچین ایک ریاست ہے بامبے کے بعد, وہ ہی واز فرام دی رائل فیملی آف سچین. دوسری جو تھی منور جہاں بیگم, وہ میرے کزن نسیم السلام کے ساتھ بیائی تھی. پوزیشن یہ ہے کہ وہ مجھ سے بڑی دوستی سے مجھے پوچھا سارے بھائیوں کا. پھر میرے سامنے ایک فائل رکھی, اس فائل پر پورا لکھا ہوا تھا, صرف میرے دستخط ہونے تھے. اس میں لکھا تھا کہ میں جب میرے والد کا یہ ثانیہ ہوا تو جب میں ان کی لے گیا یونائٹڈ کرسچین ہاسپٹل میں, تو یہ خبر جنگل کی آگ پھیل گئی, اور سیاسی کارکن اور سیاسی لیڈروں نے آ کے میرے کان بھرنے شروع کر دیے کہ یہ قتل بھٹو نے کرایا ہے. میں نے جذبات میں آ کے بھٹو کا نام دے دیا. اور اب جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جس نے اپنا اسلامک کانفرنس لائی, جس نے آئین دیا, جس نے فلاں کیا, سارے اپنے بارے میں لکھے ہوئے, وہ کیسے ایک ایسے کیس میں مجرم ہو سکتا ہے. اور میں ریکارڈ صحیح کرنے کے لیے اس کو اپنا یہ بیان دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ آپ بھی ایک برادری والے ہیں, میں بھی برادری والا ہوں. آپ نے کبھی عید بقرعید اسلام آبادی پڑھی جاتے ہیں, لاڑکانہ جاتے ہیں, کہ وہ آپ کی وہ دیٹس یور بیس, اور میں بھی ایک برادری والا ہوں, میں بھی جاتا ہوں. تو میں نے کہا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے اس کے بعد, وہ میں بازر نہیں کرتا, لیکن میں جو اپنی برادری میں جاؤں گا تو وہاں مجھے کہیں گے کہ یار تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے یہ بیان دے دیا بڑے باپ کے قتل کے بعد. تو میں نے کہا یہ میری مجبوری ہے, تو میں اس پر دستخط نہیں کر سکتا. اور اس کے میرے انکار کے بعد 2 منٹ کے بعد انٹرویو ختم ہو گیا. سو ہی وانٹڈ ٹو گیٹ بیک دی FIR. ٹکٹ مسئلہ نہیں تھا, مطلب آپ کہتے ہیں کہ ٹکٹ مسئلہ نہیں تھا, بس آپ نے جو اینڈ ٹائم پہ جو فیصلہ کیا تھا وہ آپ دیٹ واز اے اسٹریٹجی. دیٹ واز اے اسٹریٹجی تھی. اس کی اسٹریٹجی تھی کہ مجھ سے پیار محبت سے FIR لے لے, تاکہ وہ جو ٹائم بام جو ٹک ٹک کر رہا ہے اسی پہ سزا ہوئی ہے نا جی. FIR تھا پھر اس کو کیسے سزا ہوتی. تو میری اسٹریٹجی یہ تھی کہ یہ بندہ جو ہے یہ جاتے جاتے کسی کو مروا جائے گا, مجھے مروا جائے گا. میرے پاس PNA والے آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ یہ اپنے والد کے خون آلودہ کپڑے اور وہ جو میں نے بوتل میں خون والد کا ڈالا, جو پارلیمنٹ میں بھی لے گئے تھے, پارلیمنٹ میں میں نے لہرایا. تو میں نے وہ, اور آپ کو پتا ہے کہ میں فارچونیٹلی میں بڑا اٹریکٹیو اسپیکر بھی ہوں, پبلک اسپیکر, جب سے کریں تو میں نے انکار کر دیا. مجھے پتا تھا کہ یہ سارے جو ہیں سیاسی لوگ یہ سارے پولیٹیکل جوکرز ہیں, اس سے وہ نہیں, مجھے جاتے جاتے کسی موب میں کسی اسٹیپ کروا دے گا, مجھے مروا جائے گا. سو آپ نے ٹائم گین کیا, ان کی اسٹریٹجی تھی کہ FIR آپ سے لے لیں, آپ ٹائم. اچھا سر, کہا جاتا تھا کہ حکومت کا جو تختہ لوٹنے کے جرم میں بھٹو صاحب جب واپس اقتدار میں آ کر ضیاء صاحب کو سزا دیتے, اس لیے آپ کے والد کے قتل کو جواز بنا کر انہیں ایک جو ہے وہ معاونت کے الزام میں سزا موت سنائی گئی, جو کہ حالانکہ اس الزام کے تحت ان سے پہلے کبھی کسی کو سزا نہیں سنائی گئی. تو یہاں پہ تو کہیں نہ کہیں قانون کی یا عدالت کی میلافائڈی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے یا نہیں؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ دس از آلسو ویری انٹرسٹنگ. یہ اس کو کہتے ہیں لا آف ابیٹمنٹ, 109 PPC کے تحت ہوتی تھی. تو یہ پہلی دفعہ یہ لا آیا مارز وجود میں کوئی 1835 وغیرہ میں, اور وہ یہ تھا کہ میری والدہ کے پردادا کے والد جو تھے نواب شمس الدین خان نواب آف لاہور,
انہوں نے برٹش جو اپنا گورنر تھا دلی کا ولیم فریزر، اسی جو کہ بڑا بدماش تھا، وہ جب پگی بنے پتا جو خوبصورت اور اس کو نظر آتی تھی اس کو اپنے حرم میں ڈال لیتا تھا، تو کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ نواب کو جب لوہارو ریاست تھی تو اس کا وہ نواب سے جب اس کو وہاں خبر ملی تو اس نے اپنے لیفٹیننٹ کریم خان میو جو بعد میں نواب کا میو بنا، نواب کو اس کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ جا کے اس کو مار دو جا کے جی، تو اس کو مار دیا۔ جب ٹرائل ہوا تو نواب نے یہ اپیل لی کہ میری تو ریاست تو 200 میل دلی سے دور تھی، میرا اس قتل سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ اس وقت پہلی دفعہ ہندوستان میں یہ 109 کا آیا کہ نہیں، یہ تمہارے کہنے پر، وہ جو مارنے والا اس کا کوئی نہیں، تمہارے کہنے پر، تمہاری کانسپریسی کی طرف بنیاد پر اس نے اس سے مارا۔ تو ان کو ہی واز ہینگ، اور ان کی پبلک ہینگنگ ہوئی آؤٹ سائڈ کشمیری گیٹ نیو دہلی، اور پھر ان کو ہی واز بریڈ ان نظام الدین اولیا، اور لوگ جو تھے آزادی کے متوالے ان کی قبر پر دیے اور موم بتیاں جلاتے تھے ہندو سکھ مسلمان۔ اور 1857 کا جو جنگ آزادی ہے اس میں بہت سارے فیکٹر کے علاوہ یہ بھی ایک فیکٹر تھا، نواب شمس الدین خان نواب بہارو کی پارٹی تھی۔ تو چیز یہ کہ یہ پہلی دفعہ یہ 109 آیا ہے جب بھی انگریز لے کے آیا اپنے۔ لیکن سر سزا کسی کو نہیں ہوئی نا اس کیس میں، وہ آپ نے جو ہسٹری آپ نے بتائی ساری، وہ اس کے اندر کہا جاتا تھا کہ اس جرم میں جو ہے وہ یہ والی سزا اس سے پہلے کبھی کسی نہیں، یہ میٹر ڈسکس ہوا بھی تھا اپنا ان کے ڈیفینس کونسل نے، تو ان کے کورٹ کے پاس اس کا بھی جواز تھا کہ اس میں دیکھیں کہ اتنا ہائی پروفائل مرڈر ہو تو اس میں دوسری بات ہے کہ اس کو نسیم حسن شاہ اپنی کتاب میں ذکر کر رہا ہے، اس نے کہا کہ یہ کانسپریسی نہیں تھی، یہ آرڈر تھا۔ انہوں نے اسمبلی کے اندر بھی پہلے سے دھمکی دی تھی، ٹھیک ہے، وہ میرے پاس 18 حملے ہیں جن کا ذکر تمام اسمبلی کے ریکارڈ پر ہے۔ تو اس نے نسیم حسن شاہ نے کہا ہاں کانسپریسی میں ٹھیک ہے اسی ڈیتھ سینٹنس نہیں ہوتی تھی اپنا، لیکن یہ تو آرڈر تھا، بھٹو نے آرڈر دیا مسعود محمود کو کہ احمد قصوری ملک کا دشمن ہے، اس کو صاف کر دو، اس کو ختم کر دو۔ سر یہ ان کا جو چلے اس پہ میں تھوڑا بات کرنا چاہتا تھا، مجھے اسی سے ضمنی ایک سوال یہ تھا کہ کیا آپ اس معاملے کو بنیاد بنا کر خواجہ سعد رفیق کے جو والد تھے خواجہ رفیق جیسے دیگر تاریخی کیسز بھی نمٹائے جائیں گے؟ جیسے آپ نے بالکل آغاز میں کہا تھا کہ یہ تو بڑا پنڈورا باکس کھول بیٹھے۔ ہیلو سوری صاحب سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، میں نے کہا کہ اس معاملے کو بنیاد بنا کر اب خواجہ سعد رفیق کے جو والد تھے خواجہ رفیق جیسے دیگر تاریخی کیسز بھی اب نمٹائے جائیں گے؟ جی بالکل، میں نے تو کہا میرا تو یہ آرگومنٹ تھا کہ آپ نے اس کا اگر لے لیا کھول دیا کیس تو پھر یہ تو کیسز کی سونامی آ جائے گی، اور یہ تو کیس اپنے فائلوں کے اندر سپریم کورٹ ڈوب جائے گی، بہت سارے کیسز آ جائیں گے۔ اور میں نے خاص طور پر نام دیا کہ میں نے کہا آپ اگر یہ اتنا ہی ہے آپ کو شوق تو آپ اپنا ماڈل ٹاؤن کیس کھولیں، بے نظیر کا مرڈر کیس کھولیں، تو یہ امپورٹنٹ کیسز ہیں اسی، اور اس طرح تو ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا، پنڈورا باکس ہو جائے گا۔ سوری صاحب میں بطور طالب علم آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں، یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ درست تھا کہ جو تاریخ میں ہم نے بھی پڑھا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان، یہ بھی قصور میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کے جو تجویز کیا گیا تھا؟ جی ہاں، یہ وہ ٹائم ہے جس کے بھٹو جو ہے گورنمنٹ سے تو نکالا گیا یو خاکی، تبھی اس نے پارٹی نہیں بنائی، اور وہ ابھی حالات دیکھ رہا تھا کہ پارٹی بنانی ہے، تو میرے ساتھ اس کی دوستی ہوگی، بیکاز آئی گیو اے ہیوج بگ ویلکم ایٹ لاہور ریلوے اسٹیشن، آئی واز ویری پاورفل اسٹوڈنٹ لیڈر۔ تو وہ جب میں ایوب خان کا بڑا ڈر اور خوف تھا اور بڑا اس کا اورا تھا، اس کو کوئی بلانے کو تیار نہیں ہوتا تھا ڈر کے مارے، تو میں پھر ان کو قصور دے گیا جی، تو میں جب قصور دے گیا تو وہاں ان کا بڑا ویلکم ہوا، اور ویلکم ہوا تو میں پھر ان کو لے گیا حضرت بابا بلے شاہ سے مزار پر، وہاں ان کی دستار بندی کرائی، ان کو شالہ وشالہ ڈالا۔ جب ہم واپس آ رہے تھے اپنی حویلی میں، وہاں میں نے کوئی 100-150 آدمیوں کا چائے کو بندوبست کیا، جہاں وہاں پرومننٹ لوگ آئے ہوئے تھے،
میں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جس بزرگ کے میں لے گیا آج کے بارے میں آپ کو میں نے بہت تھوڑا جانتا ہوں. میں نے کہا یہ بہت بڑا اپنا انقلابی لیڈر تھا, 300 سال پہلے پنجاب میں پیدا ہوا ہے, اور وہ پنجاب جو کہ نوابوں اور بڑے بڑے ذمہ کا پنجاب تھا, اور یہاں جو تھے اپنا ایک بہت ان کا دبدبہ تھا. تو ہی واز اگینسٹ اسٹیٹس کو, ہی واز اگینسٹ اسٹیٹس کو, ہی واز اے ریولیوشنری. انہوں نے ایک نعرہ دیا کہ مانگو بندیا اللہ کولوں جلی گلی گلی. مسٹر بھٹو سیڈ مسٹر کسوری واٹ مینٹ بائی جلی گلی گلی. میں نے کہا جی جلی از کپڑا اینڈ گلی از روٹی اینڈ کلی از مکان. So he said that this is a very powerful slogan. میں کہا yes, it's a very powerful slogan. So he said کہ اس کو ہم اپنے مینیفیسٹو جو پارٹی بنانے والے اس میں کیوں, میں کہا پلیز اس لیے میں نے آپ کو کہا go ahead. So this slogan of روٹی کپڑا مکان جس کی بنیاد پر 1970 کا الیکشن لڑا گیا اور غریب عوام نے سمجھا کہ بھائی یہ مسیح آ گیا, یہ روٹی کپڑا مکان دے گا, لوگوں نے ووٹ دیے. تو یہ نعرہ جو ہے بنیادی طور سے قصور سے دیا گیا. سر آپ کا پھر آپ نے پیپلز پارٹی کا جو نعرہ ہے جو آج تک چل رہا ہے وہ ہیلو کہاں سے, جو لڑائی کا جو تھا آغاز کہاں سے ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ کانفرنس کے اندر جو آپ کی شرکت تھی ڈھاکہ کے اندر وہ بنیادی وجہ تھی, کیا یہ درست ہے؟ بالکل صحیح ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کئی لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ شاید میں نے کوئی چیز مانگی وہ اس نے دی نہیں, اسے کوئی ناراضی ہو گئی. نہیں, یہ نہیں ہے. آئی واز ممبر آف دی سینٹرل کمیٹی آف پیپل پارٹی ایٹ دی ایج آف 29. I was member of the constituent Ain Saad Assembly کا member تھا, elected member at the age of 31. اور 32 سال کی عمر میں I was given the highest award of the Peel Party, نشان پیل پارٹی. جیسے نشان پاکستان ہے اسی پیٹرن پر انہوں نے نشان پیل پارٹی بنائی, اور وہ ایک تولے سونے کا تمغہ تھا. تو بھٹو نے 5 آدمیوں کو دیا in on 21st of January 1971 in PIDC ہال کلفٹن کراچی میں. ایک اس نے اپنے آپ کو دیا, دوسرا اس نے دیا اپنا میر رسول چار کو, تیسرا حیات محمد شیرپا کو, چوتھا اس نے دیا مراج موقع, پانچواں اس نے مجھے دیا. اس نے نہ یہ تمغہ مسوا کھر کو دیا, نہ مراج خانوی کو دیا, نہ ممتاز بھٹو کو دیا, نہ اپنا جیت پیرزادہ کو دیا, اس نے مجھے دیا. تو سر کانفرنس میں شرکت کرنا ضروری ہے, آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کو بہت رسپیکٹ دیتے تھے. بات ہے جب اسے بھٹو نے کہا کہ اپنا 28 فروری 1971 کو اقبال پارک کراچی میں, اقبال پارک لاہور میں جلسہ کرتے ہوئے کہ جو جائے گا ڈھاکے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا, اور جو جائے گا ڈھاکے وہ یک دفعہ جائے گا. میں واحد شخص تھا جو اپنے ضمیر کی آواز پر 3 مارچ 1971 کو ڈھاکے گیا, اور میں نے پاکستان کی تاریخ کے ساتھ اپنی ہاتھی دبائی. اگر وہ سیشن ہو جاتا تو آج ہنستا بستا پاکستان ایک ہوتا. وہ سیشن نہیں ہوا تو تاریخ ہے, آدھا پاکستان ٹوٹ گیا, فوجیں ہار گئیں اور ہزار بے گناہ لوگ مارے گئے. تو وہ سیشن ہو جاتا تو پاکستان بچ جاتا. قصوری صاحب, میں اختتام پہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا, آپ پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو 1973 کا جو آج تک آئین چل رہا ہے, جس آئین کے تحت جو ہے وہ آج سارے معاملات بھی چل رہے ہیں, اس کے حق میں آپ نے ووٹ بھی نہیں دیا تھا, کیا یہ بھی درست ہے؟ جی, میں نے سمجھا کہ یہ حالانکہ میرا سب سے زیادہ رول ہے ورچولی. اگر آپ پروسیڈنگ پڑھیں نا تو 1/5 پروسیڈنگ جو ہیں وہ میرے نام پر ہیں. آئی پلیڈ ویری میجر رول, اور سب سے بڑا مجھے جو تاریخ میں جو مقام دیا گیا, آئی اوپنڈ اپ دی ڈیبیٹ آن بہاف آف دی کمبائنڈ اپوزیشن. جو آپ سب بڑے بڑے لیڈر تھے, لیکن یہ اپنا جو ہے عزت مجھے وقار ملا, اور میں نے ہی میری تقریر پر وائنڈ اپ ہوئی. تو لا تو دن میں 2-3 بن جاتے ہیں. آئین قوموں کی تاریخ میں ایک دفعہ بنتا ہے, اس کی ڈیبیٹ کا آغاز ہی میں نے کیا. سر ووٹ کیوں نہیں دیا پھر؟ ووٹ اس لیے میں نہیں دیا کہ اٹ واز ناٹ اے کمپلیٹ ڈاکومنٹ. اس میں بھٹو نے لکھا ہوا تھا کہ میں پرائم منسٹر جو ہے انڈکٹ ہوگا اپنا سمپل میجورٹی سے, لیکن نکالا جائے گا 2/3 میجورٹی سے. اس میں بہت ساری پروویژنز نہیں تھیں, اینڈ آئی تھاٹ کہ یہ جو ہے ڈاکومنٹ اٹ از ناٹ, یہ پاکستان کے عوام کی ان کے تاریخ کی, ان کے جذبات کی عکاسی نہیں کرتا. تو اس لیے میں نے اس کو ووٹ نہیں دیا, تاکہ جب 100 سال کے بعد جو اسٹوڈین دیکھیں گے کہ
بھائی اس بندے نے ووٹ نہیں دی ہے، یہ دیا کیوں نہیں دیا، پھر جب تفصیلیں پڑھیں گے تو بات ثابت ہو جائے گی کیوں نہیں دیا۔ بھٹو صاحب کے جتنے بھی اس ریفرنس کے اوپر جو رائے آئی سپریم کورٹ کی، احمد رضا قصوری صاحب جو ہے وہ ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے جو تاریخی واقعات اور حقائق کے مطابق انہوں نے بڑی تفصیل ہمیں گفتگو وقت سے ہمیں جو ہے وہ ٹائم دینے کا۔ ناظرین، احمد رضا قصوری صاحب نے جو ہے وہ حقائق جو تھے کہ یہ اس کیس کے مدعی تھے، اور اب بھی سپریم کورٹ کے اندر بھی انہوں نے اس کیس کو جو ہے وہ جا کے وہاں پہ جو ڈیفینس کیا جو اس ریفرنس کے خلاف، اور انہوں نے بتایا کہ اس کی جو بھی تھی ہمیں اس سے کوئی گریونس نہیں ہے، سپریم کورٹ نے جو بھی کی تو انہوں نے پنجابی کے اندر اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے صرف گونگلواں تو مٹی چاڑی ہے، اس سے زیادہ اس کا کیس کا کوئی جو ہے وہ رد عمل نہیں۔ ناظرین حاضر ہوں گے انشاءاللہ کل۔ پاکستان زندہ باد۔